अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादें हमेशा कब्ज़े के लिए आसान हदफ रही हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और कब्ज़ा माफिया के साथ साथ कई हाउसिंग सोसाइटियों के मालिकान भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दोनों हाथों से चूना लगाते रहे हैं। प्लाट और अपार्टमेंट्स बेचते वक्त कोई और गुफ्तगू की जाती है और बाद में कोई और लैंड माफिया सिर्फ कब्ज़े करता है, बल्कि पहले से बेची गई प्रॉपर्टीज़ दोबारा मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस लगाकर लोगों के पैसे बटोरने के लिए उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से जायदाद के मुकदमात लड़ने वाले आज भी वहीं खड़े हैं जहां पहले दिन खड़े थे। मुल्क में मुनज़्ज़म कब्ज़ा गिरोह जिन्हें बाअसर अफराद की हिमायत हासिल होती है। बाज़ औक़ात तो ऐसे अफराद की सियासी वाबस्तगियाँ भी रिपोर्ट हुई हैं और ये वो लोग हैं जो कब्ज़ा करते हैं। फिर इन ज़्यादातर केसों में जायदादों पर कब्ज़ों के वाक़यात में करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ कुछ दोस्त भी शामिल होते हैं। महकमा माल के अफराद की मिली भगत भी रहती है और ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए जालसाजी से नकली कागजात तैयार कर लिए जाते हैं और ज़मीनों को फिर फर्दर फ़रोख्त कर दिया जाता है। जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के बाहर से सारे सूरत हाल से लाइल्म होते हैं और दूसरी जानिब कोई आम शहरी नकली कागजात पर जायदाद ख़रीद लेता है और फिर दोनों ऐसे अफराद आपस में कानूनी मामलात में उलझ जाते हैं जिन्हें कब्ज़ा गिरोह ने धोखा दिया होता है। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में ज़मीनों पर कब्ज़े के कानून को सख्त करने और सज़ाएँ बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि कानून में कब्ज़ा गिरोहों की सज़ा बहुत मामूली है। उनके मुताबिक मुकदमात में मुल्ज़िमान की ज़मानतें और लंबी कानूनी लड़ाई का फ़ायदा भी इन्हीं गिरोहों को होता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये कहना है कि मेहनत से कमाए हुए पैसे से घर बनाया और अब उसके बाद एक ज़हनी अज़ियत मोल ली है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि लोग अदालतों के मामलात का सामना नहीं कर सकते और पाकिस्तान की जो अदलिया है उसके अंदर जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल भी उस तरह नहीं है कि जिस तरह बाकी दुनिया में हो रहा है। अक्सर जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें वीडियो लिंक की सहूलियात भी मुयस्सर नहीं हैं। हम अपने प्रोग्राम्स में इन तमाम मामलात को बारहा उठाते रहे हैं, इन पर बात करते रहे हैं और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार हैं उन तक ये बात पहुँचे, वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाएँ, कोई ऐसी इस्लाहात लाएँ कि इन मसाइल को हल किया जाए। हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों के मसाइल और फिर बैक होम मसाइल, इनका हल कैसे मुमकिन है, उन्हीं से हम रहनुमाई भी लेते हैं और मसाइल की निशानदेही भी करते हैं। नईम अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन ओवरसीज़ वेलफेयर काउंसिल हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद मुनीर साहब नाइब सदर ओवरसीज़ लवर्स काउंसिल हैं, आपका शुक्रिया। असलम शेख साहब माहिर क़ानून हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका। शेख साहब ये बताइएगा, सुकम कहाँ पे है? कानून में सुकम है, इम्प्लीमेंटेशन में है, या जो इस तरह लोग चूना लगाते हैं उनको पकड़ा ही नहीं जाता और वो बिल्कुल शुतरे बेमुहार घूम रहे हैं? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट इशू आपने रखा है आज। तो मैं इंट्रो में बताता चलूं कि ये जो मामलात हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं, ये कोई आज के मसाइल नहीं, ये शुरू दिन से ही ऐसे मसाइल चलते आ रहे हैं। हम ये कैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी तोक़ो कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान में मौजूद किसी भी शख्स को प्रॉपर्टी के मामले में फ्रॉड होने में, कोई धोखा होने में, कोई नुकसान होने में ये इदारे उसकी मदद नहीं कर सकते, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ये मदद कैसे करेंगे? आप बिला शक जितनी मर्जी स्पीडी अदालतें बना दें, जितने मर्जी वहाँ पर स्पेशल काउंटर बना दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजारत बना दें, उसके अलावा ओवरसीज़ कमीशन बना दें, इन मसाइल का जब तक तदारक नहीं हो सकता, जब तक ये वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान के सिस्टम को, जो अदालती निज़ाम है, जो कानून और इंसाफ का निज़ाम है, उसकी ओवरहाल जो है वो नहीं करते ठीक। सूरत हाल इसमें ये ख़राब होती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बारहा हमने इस प्रोग्राम में भी और अदरवाइज़ भी जब भी कोई मसला बना है उन्हें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में आपने अपनी कम से कम जायदाद को वहाँ पर रखें, कम से कम लोगों पर एतमाद करें, और अगर करना भी पड़े, ख्वाह वो आपका करीबी रिश्तेदार है, ख्वाह वो आपका अजीज़ है, दोस्त है, या और कोई आपका ताल्लुक वास्ता है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को आप मेंटेन करें। आप डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो लीगलाइज कराएं। आप ज़बानी आप किसी के एतबार के ऊपर या किसी कहने के ऊपर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें। उसकी वजह सबसे ज़्यादा यही बनती है कि
ہم نے دیکھا ہے کہ 85% جو پاکستان کے اندر سول مقدمات ہیں وہ خونی رشتہ داروں اور ان لوگوں کے درمیان ہیں جن پر آپ نے اعتماد کیا. کبھی بھی آپ کا کوئی مقدمہ سول عدالت میں کسی انجان شخص کے ساتھ یا کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا جس پر آپ نے اعتماد نہ کیا ہو. تو یہ ساری چیزیں بطور نصیحت اگر سمجھ میں آ جائیں تو ان مسائل میں ایک تو کمی واقع ہوگی، اور دوسرا اوورسیز پاکستانی اپنے رائٹس کے بارے میں اویئر ہوں گے. میں اس میں یہاں پر سب سے ضروری جو سمجھتا ہوں وہ اوورسیز میں موجود جو ہمارے ہائی کمیشن ہے، جو ہمارے پاکستان ایمبیسیز ہیں، انہیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. وہاں پر ایک کاؤنٹر بنانا چاہیے اور ہر شہر ہر علاقے میں انہیں ایک سرجری کرنی چاہیے اور اوورسیز پاکستانیوں کو بتانا چاہیے کہ آپ نے کن کن جگہ پر انویسٹمنٹ کرنی ہے جس کی گارنٹی جو ہے حکومت پاکستان دے رہی ہے، یا کم از کم جہاں پر آپ کے رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور آپ کی جائیداد جس طریقے سے خریدی جائے گی اس میں اوورسیز جو لوگ ہیں ان کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے اور ایمبیسیز کی طرف سے قانونی معاونت حاصل ہوگی. اب یہ سارے سٹیپس اگر لیے جائیں گے ایک دفعہ اکٹھے کر کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانونی معاملات میں مشکلات پیش آتی ہیں، فراڈ ہوتا ہے اور دھوکہ دہی ہوتی ہے اور ہمارے معصوم اوورسیز پاکستان کو لوٹا جاتا ہے، یہ کم از کم بند ہوگا. جی صحیح ہے. میں نعیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہاں شیخ صاحب نے بھی ایک بات کی ہے، جو لوگوں کے ساتھ پرابلم شروع ہوتے ہیں وہ اپنے جاننے والوں سے ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، پھر ڈیفرنس کیا ہے کہ آپ اس کی چھان بین نہیں کرتے؟ اب تو دور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو فزیکلی آنا پڑے گا اور آپ کو دیکھنا پڑے گا. جو متعلقہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں مختلف اضلاع کی، ان کی ویب سائٹس ہیں، ان پہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی رجسٹرڈ ہے اور کتنی رجسٹرڈ ہے، تمام اس کے میپس دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ اس مصیبت میں سے دوچار ہوتے ہیں ان کا اپنا بھی بڑا فالٹ ہے؟ سب سے پہلے تو فیصل عباسی صاحب، پردیس سے دیس تک ایک ایسا پروگرام ہے جو واقعی آپ سب ٹیم، آپ کی ٹیم غلام حسین عوان سے، برطانیہ سے اور پاکستان سے جو ٹیم ہے وہ راج تحسین کی مستحق ہے. اور آپ کو جو ہے ہماری کمیونٹی آپ کے لیے دعا گو بھی ہے کہ آپ کے پروگرامز میں جو چیزیں ہائی لائٹس ہوتی ہیں اور وہ ان کے کلپس اور ان کی ڈفرینٹ جو وائرل ہوتے ہیں وہ اداروں تک اور باب اختیار تک پہنچتے، تو آپ یقین کریں کہ جیسے اگر آپ پچھلے 4 ہفتوں کے پروگرام 1.5 مہینے کے ملے 6 ہفتوں کے، تو اس میں بہت سے اداروں میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، یہاں پہ اس پروگرام میں جو ویوز آئے ہیں، جو لیڈرشپ نے بات کی ہے، اس پہ بہت سی اداروں کے اندر بہت سی چیزوں میں بہتری آئی ہے جس پہ ہم فردر بات بھی کریں گے. ابھی میں آپ کے کویشچن کی طرف آتا ہوں. ہمارے ماہر قانون ہمارے کلکی یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی بات کی، آپ بھی جس حوالے سے بات کر رہے ہیں، دیکھیں جو تو اب بھی چیزیں چل رہی ہیں یہ 2-3 دہائیوں سے چل رہی ہیں جب کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا اور اس وقت کوئی ایسا کوئی چیزیں نہیں تھیں. جو تو اب کمپیوٹرائز سسٹم موجود ہے، رجسٹریز کی ہیں، وہ بڑا زبردست سسٹم ہے. وہاں پہ اٹارنی اٹیسٹیشن کا اس میں پکچرز ہوتی ہیں، باقاعدہ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، بایو میٹرکس، ایوری تھنگ. اب تو جو ہے وہ چیز اداروں میں بڑی تبدیلیاں، بہت بہتری کی طرف ہمارا سسٹم چلا گیا ہے. مگر جو ابھی جن پرابلم کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ 3 دہائیاں 2 دہائیاں یا 1 دہائی پہلے سے جو پرابلم چلے آ رہے ہیں انہیں کی عدالتوں میں قبضہ معافی کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کوئی قانون سازی نہیں ہے جب جزا سزا کا عمل یا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا کوئی تو اس میں پھر ایسے ہی حالات پیدا ہوں گے کہ جب کہ قابض جو قبضہ کرنے والا یا اس طرح کی جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں، جب ان کو پتہ ہوگا کہ قانون میں لچک ہے، ہم نے ان کیسز کو 10 سال لٹکائی بھی رکھنا ہے، جگہوں پہ قابض بھی بیٹھے رہیں گے، اس کے بعد ہم جو اوورسیز بندہ ہے وہ 4 ہفتے یا 6 ہفتے کی چھٹی لے کے آتا ہے، وہ جب کسی بھی سول کورٹ، چھوٹی کورٹ، بڑی کورٹ میں جائے گا کیس، تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ خالی ججز کی تو بات ہی نہیں ہوتی، ریڈرز سے ہی وہ اب ایک ڈیٹ آگے کی دلوا لیتے ہیں، اور وہ 4 ہفتے جب بندے کی گزرتے ہیں جس کا 1400 کا یا 1000 پاؤنڈ کا اوورسیز کا ٹکٹ بائی ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے تو بڑا ہارڈ ہوتا ہے کہ واپس بھاگنا، 1 سال تک اس کو چھٹی نہیں ملتی. تو یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہاں پہ جو ایسے لوگ بیٹھے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی تک قانون سازی کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ جو صرف پنجاب میں کمیشن بنا تھا، پنجاب میں اس پہ
جب بگننگ میں بنا شہباز شریف صاحب کے دور میں 2014 میں قانون سازی ہوئی، اس میں برسٹر امجد ملک صاحب نے بگننگ میں تھے، پھر افضال بٹی صاحب رہے. اس بگننگ میں جو معاملات ہوئے اس میں بہت اسٹرانگ سسٹم تھا، لوگوں کے کام ہو رہے تھے، فیسیلیٹیشن مل رہی تھی. اس کے بعد 2-3 سال پہلے بھی تھوڑا بہت معاملات ہوئے، مگر جو ایک قانون سازی نہیں ہے. جب بھی آپ ایک دہانے کی صورت ہوگی یا او پی سی کی اور او پی ایف کی، کہ جب ہم یہاں سے اپلیکیشن بھیجتے ہیں وہ اپلیکیشن متعلقہ ڈی سی کو یا ریونیو ڈپارٹمنٹ یا پولیس ڈپارٹمنٹ کو مارک ہوتی ہے تو وہ پھر آگے صحیح ہے. میں آپ کی طرف نعیم صاحب آپ سے مزید بات بھی کریں گے، ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. محمد منیر صاحب، آپ نے نعیم صاحب کی گفتگو بھی سنی، اسلم شیخ صاحب کی گفتگو بھی سنی. مسائل ہیں کس نوعیت کے؟ عمومی تو ہم نے ڈسکس کیا کہ جو اکثر لوگوں کا مسئلہ ہے، شروع میں وہ جانکاری صحیح نہیں لیتے کہ وہ کیا خرید رہے ہیں، پھر وہ رشتوں پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. اور کس طرح کے مسائل ہیں جو لوگ پراپرٹی کے مسائل میں الجھ جاتے ہیں اوورسیز پاکستانیز؟ اصل میں جی نعیم عباسی صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی ہے، امجد صاحب نے بھی بہت پیاری بات کی ہے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہاں پر قانون کے اندر سکت نہیں ہے، اور قانون جو ہے وہ گرفت نہیں کرتا. وہ قانون نے مطلب ہے کہ ایسی شکیں وہاں پر موجود ہیں کہ لوگ ان کو سالوں سال تک اس کو ٹریپ کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہی کی جائیداد پہ قبضے کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی نوکریاں ہوتی ہیں، یہ 1 ہفتے 2 ہفتے یا میکسیمم 4-5 ہفتے کے لیے آئیں گے اور پھر چلے جائیں گے. وہاں پر سلسٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے من مانے پیسے لے رہے ہیں، اور جو مطلب ہے کہ ادارے ہیں، مثلا جو پرانا سسٹم ابھی تو کمپیوٹرائزڈ ہوا ہے تو اس میں خدشہ کم ہے مطلب ہے فراڈ ہونے کا، لیکن جو پرانا سسٹم ہے، جو پٹواری کا اور تحصیلدار کا سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر جو یہ لوگوں نے گڑبڑ کی ہیں، مطلب ہے قبضہ مافیا نے مطلب ہے کہ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ جعلی کاغذات بنوا کر ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، اور ان ناجائز قبضوں کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ عدالتیں جو ہیں وہ اس چیز کو نوٹس نہیں لیتی. وہ جو وکیل پیش ہوتا ہے وہ مطلب ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے وہی اپنا وکیل تگڑا سا وکیل لے کر پیش ہو جاتا ہے اور وہ ڈیٹیں دلوا لیتا ہے، اور پھر جب بھی جو ہے وہ 1 تاریخ سے آگے تاریخ ہوتی جاتی ہے. اور یہ جو پردیس کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ اوورسیز پاکستانی، یہ بیچارہ اس چکی میں پستا رہتا ہے کہ وہ وکیلوں کو پیسے دیتا رہتا ہے، ریلیٹیوز جو ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ کھانے پینے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور پھر اس بیچارے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ بھی جو ہے وہ سالوں سال لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ فیڈ اپ ہو کر وہ پھر جو ہے وہ قبضہ مافیا کو یہ بڑے تھوڑے داموں میں بیچ دیتا ہے، یا مطلب ہے کہ ڈسٹروائے کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یار مطلب اس کو رہنے دیں، مطلب ہے کہ اور پھر لوگ اس سے متنفر ہو رہے ہیں. اور چونکہ پاکستان میں چونکہ مالی حالات مطلب ہے کہ دن بدن مطلب ہے کہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ سے ڈر رہے ہیں کہ بھائی ہم جو بھی انویسٹمنٹ وہاں کریں گے اس پر تو قبضہ ہو جائے گا، اس پہ تو ہمارا کوئی حق نہیں ہوگا، تو اس لیے کیونکہ ہماری بات نہیں سنی جائے گی. اگر حکومت پاکستان جس طرح شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بھی اس وقت بھی کافی وعدے کیے تھے کہ تھانے بنائیں گے، یہ کریں گے، اس کے بعد بھی انہوں نے بولا کہ ڈیسک بنائیں گے، مطلب ہے یہ کریں گے وہ کریں گے، مطلب ہے ان چیزوں کو اسی وقت وہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے جب لا اینڈ آرڈر کو آزادی دی جائے. وہاں پر چیف جسٹس صاحب سے میری اپیل ہے کہ اس جسٹس سسٹم کو اگر مطلب ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کو آزاد کریں. دیکھیں یہ انگلینڈ میں کیوں نہیں یہ کام ہوتا، انگلینڈ میں مطلب ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ یہاں کا سسٹم سخت ہے، یہاں کا ممبر آف پارلیمنٹ بھی اسی گرفت میں آتا ہے جس گرفت میں آتا ہوں، یا جس گرفت میں ایک عام آدمی دیہڑی مزدور آتا ہے وہ اسی گرفت میں آتا ہے. سب کے لیے ایکول لا جو ہے امپلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن ہمارے انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کو ابھی 75 سال ہوئے ہیں مطلب ہے کہ آزاد ہوئے، لیکن وہاں پر ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام نہیں چل پایا جو کہ مطلب ہے کہ اس کو
ہم ٹھیک کر سکیں کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو، کورٹ سسٹم کو، جسٹس سسٹم کو آزاد کر سکیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں. اس کے علاوہ اچھا حاجی صاحب، یہ اور کوئی آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کے بڑا احترام ہے ہمیں. اسلم شیخ صاحب، یہ جو لبرٹی کی بات کر رہے ہیں، فریڈم کی بات کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں کمپرومائزڈ ہے، اور اس کی نسبت جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے جوڈیشل سسٹم میں وہ فلی انڈیپینڈنٹ ہیں اور کسی قسم کا کوئی ان کی حدود و قیود نہیں ہیں، ان کی کوئی ریڈ لائنز نہیں ہیں؟ جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل انہوں نے درست فرمایا. پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ وہاں پر موجود لوگوں کو انصاف دینے کے قابل نہیں ہے، تو اوورسیز کے ہم مسائل کو کیسے وہاں ڈیل کریں گے؟ گورنمنٹ چاہے عمران خان کی آ جائے، شہباز شریف کی آ جائے، نواز شریف آ جائیں، وہ فرق نہیں پڑتا جب تک کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. ہمارا سارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ان اشرافیہ کا خیال رکھنے میں، ان کے معاملات کو ڈیل کرنے میں، ان کی جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں ان کو دیکھنے میں، ان کے سیاسی معاملات میں الجھا ہوا ہے. ساری بیوروکریسی ان کے ارد گرد گھومتی ہے. عوام کے لیے، پبلک کے لیے، اس کے بعد اوورسیز کے لیے وہاں پر نہ تو ان کے پاس ٹائم ہے، نہ ہی ان کی یہ پریورٹی ہے. ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں سے ہم پیسے بھیجیں نہ بھیجیں. انہوں نے اپنا ملک جو ہے وہ ایک طریقے سے چلا رہے ہیں، جس طریقے سے چل رہا ہے وہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا تبدیل ہو رہی ہے، پوری دنیا کا نظام، جوڈیشل سسٹم، جسٹس سسٹم، پولیس آپ کے ہاتھ میں موجود، موبائل کے اندر موجود ہے کہ وہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ جی انگلینڈ میں یہ ہو سکتا ہے تو یہ امریکہ میں ہو سکتا ہے، تو یہ کیوں نہیں پاکستان میں ہو سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کرنا چاہیں گے تو. ان کی پرائورٹیز کچھ اور ہیں. دبئی لیکس آ رہی ہیں، پناما لیکس آ گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں اوورسیز میں بیٹھے پاکستانی کو یہ خواب دکھائے جاتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں، اور پاکستان میں موجود اشرافیہ کی پراپرٹیز جو دبئی میں نکل رہی ہیں، وہ لندن میں نکل رہی ہیں، وہ امریکہ میں نکل رہی ہیں، تو وہ سارا کالا دھن جو ہے وہ یہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ چکمہ دیا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کریں، اور اگر کریں تو پھر اس کے بعد جو برا حال ہوگا ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا، ایک ایک پاؤنڈ، ایک ایک ڈالر بچا کر، ایک ایک ریال بچا کر وہ پاکستان بھیجتے ہیں تاکہ وہاں پر موجود ان کے فیملی، ان کے خاندان، ان کے باقی معاملات جو ہیں وہ چل سکے، روزی روٹی ان کی چل سکے. اور اس کے بعد اگر یہ خبر ملے کہ آپ کی جو جائیداد ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، آپ کا خاندان محفوظ نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے. جیسے انہوں نے عرض کیا کہ پاکستان میں اگر کچھ چھٹیاں گزارنے بھی جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک خوف سر پہ سوار رہتا ہے کہ میں اس عرصے میں کس قدر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں وہاں پر. تو ہم نے دیکھا ہزاروں اس قسم کے واقعات جو مقدمات درج ہوئے اور سامنے آئے کہ وہ اوورسیز پاکستان میں گئے، ان کے ساتھ بے شمار حادثات ہوئے ہیں. وہ حادثات جو ہیں وہ پلانڈ حادثات تھے، وہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی جائیداد، کوئی نہ کوئی رشتہ یا کوئی نہ کوئی اور معاملہ انوالو تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. تو یہ پورے جسٹس سسٹم میں ہماری بیوروکریسی کو آگے آنا پڑے گا. ہمارے جسٹس سسٹم میں سزا اور جزا کا نظام جو درست کرنا پڑے گا کہ اگر ایک علاقے میں کوئی تھانے دار ہے، اگر وہ معاملات کو درست نہیں کر رہا، کوئی ڈپٹی کمشنر اپنے معاملات کو ضلع میں درست نہیں کر رہا، کوئی سیشن جج اور چیف جسٹس جو معاملات کو درست نہیں کر رہا، تو اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی. جی آپ دیکھ لیں، یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے شیخ صاحب جو آپ نے بات کی ہے. یہ بڑا آخری جملہ کہتا ہوں کہ 75 سالہ تاریخ میں آپ کو کسی بھی بیوروکریٹ کے خلاف کوئی بھی سنجیدہ کارروائی کی کوئی مثال نہیں ملے گی. یہ چیزیں واضح ہیں کہ وہ جو مرضی کریں، ان کے لیے کوئی سزا، کوئی جزا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نعیم صاحب، شیخ صاحب نے بھی بات کی ہے، منیر صاحب نے بھی بات کی ہے، لیکن بہت سے معاملات ہیں جس میں کچھ بہتری بھی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ 100% جو گورنمنٹ ہے وہ شاید فوکس نہیں کر رہی اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل، تو یہ بات بھی غلط ہوگی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ
100% جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی توقعات پہ حکومتیں پوری اترتی رہی ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہوگی. یہاں پہ نظام کو بدلنے کے نام پہ، سب کچھ بدل دینے کے نام پہ، تبدیل کرنے کے نام پہ بہت بڑی بڑی کیمپینز چلیں، لیکن بعد میں جب اقتدار میں آئے تو اس کے بعد کچھ نہ ہو سکا. وہ بھی ایک اپنی جگہ حقیقت ہے. ابھی ریسنٹلی ایک حج اسکیم تھی 2024 کی، وہ ہم نے اپنے پروگرام میں معاملہ اٹھایا تھا پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے. تو کیا اس پہ کوئی سنوائی ہوئی ہے؟ وزارت داخلہ نے کوئی حکمت عملی اپنائی ہے نعیم صاحب؟ جی شکریہ فیصل عباسی صاحب. بیسیکلی جو پیچھے ایک 4 to 6 ویکس جو پیچھے ہمارے پروگرام ہوئے ہیں پردیش سے دیش تک، جو آپ کے پردیش اس پروگرام میں جو ہماری ایشوز حج 24 اور پاسپورٹ کا ایشو اٹھایا گیا تھا، اس میں ہم یہاں پہ اپریشیٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل آپ کے پروگرام کو، آپ کے پلیٹ فارم کو، کہ جس پلیٹ فارم پہ یہ واحد پروگرام ہے جو اوورسیز کی نمائندگی کر رہا ہے اس میں، اور کسی بھی جگہ پہ کوئی اوورسیز کا پروگرام نہیں ہو رہا برطانیہ یورپ میں. اور ہوا یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، وزیر داخلہ صاحب کو، اور ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل صاحب، انہوں نے وزارت داخلہ نے یہ کیا کہ جو پاسپورٹ کے حوالے سے 7 دن کے اندر انکوائری جو سکروٹنی تھی وہ کور کرنے کے بعد 7 دن کے بعد رپورٹ آئے یا نہ آئے، انہوں نے جو ٹیمپرری جو پاسپورٹ تھے عارضی طور پہ جو سال کے وہ، اور پاسپورٹ میں حج والوں کی بہت زیادہ مدد کر دی ہے. جو بیک لاگ تھا حج کا کافی حد تک ختم کر دیا گیا ہے، اور ابھی بھی پاسپورٹ پروسیس ہو رہے ہیں. اور ایک بار خوشی کی بات اور اچھی بات یہ ہے، پازیٹیو بات، کہ ہائی کمیشن لندن کے اندر جو مسائل تھے، جو ہر روز شکایات آ رہی تھیں، اس میں اب نیا عملہ وہاں پہ جو سٹاف آئے ہیں، اب وہ کوئی جو بھی واک ان سروس ہے سینئر سٹیزن ہے یا جو اپنا حج اپلیکینٹ تھے، وہ بغیر سفارش کے جا رہے ہیں. الحمدللہ ان لوگوں کا کام، ان کا پروسیس ہو رہا ہے، ان کو کوئی تنگی تکلیف نہیں ہے. سیم جو آپ اپنا بریڈ فورڈ میں وہاں پہ زاہد جتوئی صاحب، طارق وزیر صاحب مینچسٹر میں، بختاور میر صاحب برمنگھم میں، ان کی جتنی بھی ٹیمز ہیں وہ، اور پاسپورٹ کا عملہ الحمدللہ وہ بڑی اسٹریم لائن ہو گیا. اور اس میں اس کا کریڈٹ جو جاتا ہے ہائی کمشنر صاحب کو اور وزیر داخلہ کو، کہ انہوں نے اس پہ اچھا کام کیا ہے اور چیزیں بہتر کی طرف گئی ہیں. اعجاز حسین صاحب جو یہاں پہ اوورسیز ٹیسٹ کے بھی انچارج ہیں، اور دوسرا جو کمیونٹی ویلفیئر کو دیکھتے ہیں، ان کی بھی بڑی اس میں کاوشیں ہیں کہ ماشاءاللہ کافی چیزیں بہتر کی طرف گئی ہیں. دیکھیں فیصل بھائی صاحب، ہم جب غلط چیز ہو رہی تھی ہم نے اس پلیٹ فارم پہ اٹھائی، آج اچھا ہو رہا ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ کنجوسی نہ کی جائے، اور ان لوگوں نے ہیلپ کی ہے کمیونٹی کی، ان کو اپریشیٹ بھی ہم اس پروگرام میں کر رہے ہیں. اب میں آتا ہوں دوسری سائڈ پہ، جو آپ نے قبضہ معافی کے حوالے سے بات ہوئی. دیکھیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، آپ اگر ہماری جو کمرشل، ایک یہاں پہ آپ کے نوٹس میں ہونے چاہیے، ہمارے جو پروگرام دیکھنے والے ویورز بھی ہیں اور دوسرے احباب کمیونٹی کے لیے بھی، کہ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ایک کمرشل ایک سیکشن پورا بنا ہوا ہے، جس میں جو پاکستان گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں، یا وہاں سے جو وفود آتے ہیں جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے آتے ہیں، اور یہاں سے جو لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے ینگ جنریشن کو. اب یہ جو ادارہ جو کمرشل سیکشن ہے، اب وہ بالکل وہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ان کو چاہیے کہ کمیونٹی کو اویئرنیس دیں کہ بھائی یہ پاکستان میں LDA ہے، میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اسلام آباد ہے، کراچی کے لیے ہے، CDA پنڈی اسلام آباد میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور اس کے بعد RDA راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. تو ان پہ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بغیر پلاننگ پرمیشن کے یا بغیر ان کی NOCs کے بنی ہوئی ہیں، وہ ان کو لسٹ شائع کرنی چاہیے. اب یہاں پہ خالی بیٹھ کے مطلب کہ لوگوں سے ملاقاتیں یا کھانے سے تو نہیں کام ہوگا. اب ان ڈیسک کو بھی چاہیے کہ تھوڑا ایکٹیو ہوں، متحرک ہوں. یا پھر ہماری گورنمنٹ اتنا پیسہ کس لیے لگا رہی ہے کہ یہاں پہ وہ جو ڈیسک بنا دیے گئے ہیں اور ان میں کام نہیں ہو رہا. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو کمرشل سیکشن ہے، کمرشل جو سیکشن ہے ہمارا برطانیہ میں، ان کو اویئرنیس زیادہ دینی چاہیے، تب جا کے لوگ انویسٹمنٹ کی طرف مائل ہوں گے اور یہاں سے کام کریں گے پاکستان کے اندر، جب ان کے پاس پوری ڈیٹیلز ہوگی. اب جو ہاؤسنگ ایسوسیشنیں جتنی بنی ہوئی ہیں وہاں پہ، ان میں عباسی صاحب جو لوگ ہمارے پلاٹس لے لیتے ہیں، پیمنٹیں کر چکے ہوتے ہیں، اور لاسٹ پیمنٹ پہ بات پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی کہ وہ صاحب ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان فرما رہے ہیں جی کہ ہماری اس وقت جب تھی وہ مہنگائی نہیں تھی، کورونا سے پہلے، اور کورونا کے بعد 3 سال میں مہنگائی ہو گئی، تو اب اس پہ ہم یہ چارجز ایکسٹرا لگائیں گے. بھائی جو آپ نے ان دا بگننگ جو آپ نے لوگوں کو جو MOU سائن کیے، جس چیز پہ کمٹمنٹ کی، آپ اس پہ رہے. مہنگائی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، فائدہ وہ آپ کا ہے.
تو اس طرح سے ان کو اوورسیز کمیونٹی کو تنگ کیا جاتا ہے, ان کو لوٹا جاتا ہے, اور موسٹلی جو وہاں پہ پراپرٹیز جو ہیں اپنے لوگ جو ہمارے وہاں پہ ہمیں دکھاتے ہیں ملاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے 2% کمیشن کے چکر میں اپنی باڈی کے لیے دوسرے کا بکرا ذبح کرواتے ہیں. اور اس کے بعد آن دا ٹاپ آف دیٹ یہ ہوتا ہے کہ کئی پلاٹ جو بھائی صاحب ایک ہی 2 دفعہ بکے ہوتے ہیں, ان کی جعلی رجسٹریز پہ اور خالی ایفیڈیوٹس پہ, اور وہ یہاں کے لوگوں کو بیچ دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اوریجنل پارٹی جس نے فراڈ کیا تھا وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے, اور جو 2 پارٹیوں کو بکا ہوتا ہے پلاٹ وہ آپس میں لٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں, اور وہ پھر 8-10 سال وہ بھاگتے رہتے ہیں. تو یہ یہاں پہ قانون سازی ہونی چاہیے, بالکل قانون سازی ہونی چاہیے, اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کو اسٹرانگ کیا جائے, اور تب جا کے یہ چیزیں سیدھی ہوں گی. اور جو ڈیسک ہمارے بنے ہوئے ہیں, اب جو ہماری سی ایم پنجاب ہیں, اب یقین کریں پاکستان سے اب روٹی کے حوالے سے جو معاملات تھے, اب وہ 26 روپے کی روٹی اب وہ پنجاب گورنمنٹ نے کی ہے نا, وہ 15-16 پہ آ گئی ہے. جو انین کے حوالے سے کل کوئی بتا رہے تھے پاکستان سے کہ وہ 80 روپے کلو پہ آ گیا, جو کہ آج سے 2 ماہ پہلے وہ 300 پہ تھا. تو اگر وہ یہ اس طرح کی اچھی چیزیں کر رہے ہیں تو ہم اپریشیٹ کریں گے. وہ اوورسیز کمیشن صحیح ہے. میں یہ نعیم صاحب جو آپ نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے, جو اچھا کام ہے اس کو ضرور ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. میرا منیر صاحب آپ سے سوال ہے, دیکھیے جو رسپانسبلٹی ہے, اگر میں اس کو بائر پہ شفٹ کروں یا خریدنے والے پہ شفٹ کروں, تو اگر اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہو رہا ہے تو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معصوم رہا ہے, اس کی غفلت یا اس کی کوتاہی ہو سکتی ہے. پاکستان میں یہ جو آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں, ان میں جو بڑے نام ہیں, جن کا بڑا کاروبار ہے, ان کی طرف سے تو فراڈ رپورٹ نہیں ہوتا, اور کہیں کچھ ہو بھی تو ان کی ایڈجسٹمنٹ کا بھی ایک میکینزم موجود ہے. یہ لوگ چھوٹی جگہوں پہ یا ان رجسٹرڈ سوسائٹیز پہ کیوں یا نئے ناموں پہ کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ نعیم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. جو کام اچھے ہوتے ہیں ان کو سراہنا بھی چاہیے, اور ہم سراہتے بھی ہیں. مطلب ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن نے ماشاءاللہ مطلب ہے کہ ایکٹیو ہو کے دکھایا ہے, اور اس کا رزلٹ بھی آیا ہے. اسی طرح یہ جو لینڈ مافیا کا ایشو ہے چل رہا ہے, اس میں اگر مطلب ہے کہ لوگوں کے وہاں پر بات سنائی جائے, جو مطلب ہے کہ سنائی ہو کہ وہ اپنا جو لینڈ مافیا ہیں, جو چھوٹے چھوٹے مطلب ہے کہ فراڈ کرنے والے لوگ ہیں, اگر ان لوگوں کو کڑی سزا ہو, ان کو پنشمنٹ ہو, ان کو گرفت ہو, تو میرا خیال ہے کہ یہ کام ختم ہو سکتا ہے. کیونکہ جو بڑے نام ہیں وہ اپنے نام کے لیے, مثلا جیسے بیریئر سوسائٹی ہے, اس قسم کی سوسائٹیاں جو ہیں, وہ اپنے نام کی خاطر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کیپیبلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے مطلب ہے کہ وہ کسی قسم کے فراڈ کو ٹالریٹ نہیں کرتے. اب جو لوگ 4 مرلے کا یا 5 مرلے کا یا 1 کنال کا پلاٹ جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں, مثلا اب جو اوورسیز پاکستانی جاتا ہے, اس کی بھی آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ تھوڑی سی مسٹیک یہ ہے کہ وہ فوری طور پر اپنوں ہی کی بات میں آ جاتا ہے, اور وہ جو ہے وہ اس میں کمیشن لے رہے ہوتے ہیں. ان کی اصل میں بدبختی کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو ہے یہ بکرا بنا کے اپنے ریلیٹیو کو کس ظالم کے ہاتھ میں ہتھے چڑھا رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں پر جب لا اینڈ آرڈر ہو نا, ڈر ہو, وہاں پر ڈر ہو کہ یہاں پر دیکھیں نا, مثلا میں معافی کے ساتھ انگلینڈ کو اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ یہاں پر میں رہتا ہوں, روز مرہ کی میری زندگی کا پریکٹیکل تجربہ ہے. یہاں پر بے شک پولیس والا نہیں کھڑا, جب ریڈ لائٹ ہو جاتی ہے تو ساری گاڑیاں, چاہے ایم پی چلا رہا ہو, میئر چلا رہا ہو, کونسلر چلا رہا ہو, وہ سبھی گاڑیاں وہاں پر لائٹ کے اندر کھڑی ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کو پنشمنٹ کا ڈر ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم لائٹ تھرو ہو گئے تو ہمیں گرفت ہو سکتی ہے, کیمرہ ہمیں کیچ کر سکتا ہے, سی سی ٹی وی میں دیکھ سکتے ہیں, ہمیں جو ہے نا جرمانہ ہو سکتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں. اب اصل میں پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر سے ڈر نہیں ہے کسی کو. ان کو مطلب ہے کہ وہاں پر جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ مخصوص لوگوں پر چلایا جاتا ہے. مطلب ہے کہ ان کے کام جو ہیں وہ ان کو کوئی نہ ایشو ہوتا ہے, نہ ان کے کیس اتنے مطلب ہے ہائی لائٹ ہوتے ہیں, وہ سالو ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں تک مطلب ہے کہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ پستے رہے ہیں اور پستے رہیں گے, کیونکہ ابھی تک جب تک اس پہ ہیپن نہیں ہوگا, ایکٹنگ نہیں ہوگی,
جو گورنمنٹ اس پہ پراپر ایکشن نہیں لے گی. مطلب ہے کہ دیکھیں نا ہمارے اس پارلیمنٹ کے اندر جو اگر لا بنتے ہیں مطلب ہے تو ان لوگوں کو امپلیمنٹ بھی کروانا چاہیے نا. مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو مطلب ہے کہ لوگ کو امیڈیٹلی جو اپنی مرضی کا چیز بنانی ہو وہ اس کو ووٹنگ کرا کے بنا لیا جائے, لیکن جو عوام جس کی ترس رہی ہے اس میں نہ کچھ ہو. تو یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ اس میں پس رہے ہیں, اور یہ اس وقت تک پستے رہیں گے جب تک کہ لوگوں کا ڈر مطلب ہے عام انسان کو نہ ہوگا کہ ہم کی گرفت ہو سکتی ہے. فی الوقت کے لیے بہت پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. نعیم عباسی صاحب, محمد منیر صاحب اور اسلم شیخ صاحب, تمام مہمانوں کا شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.